अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन। बजट की आमद से कबल आवाम को एक और खुशखबरी दी गई है कि नए माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू हारून अख्तर ने कहा है कि बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा बड़ा चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तान के दीगर आदाद शुमार बेहतर रहे। नए माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, जबकि नॉन फाइल्स टैक्स रेट मजीद बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी रेवेन्यू हारून अख्तर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू 6% के करीब है। शरह सूद कम सतह पर होने के फ़वाइद भी मिले, जबकि महंगाई की शरह भी कम सतह पर है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि हुकूमत ने नए माली साल के नए बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला किया है। हुकूमत का ये फैसला अवाम और मुल्क की मईशत के लिए किस हद तक सूदमंद साबित होगा? देखें, ये पहले ही मुतवक्को था, क्योंकि आपको पता है कि अब इलेक्शन बिल्कुल करीब है, तो नेचुरली गवर्नमेंट ने इस किस्म का ही बजट बनाएंगे कि जिसमें वो पब्लिक को खुश कर सकें। तो ये जो गवर्नमेंट का जो उन्होंने अंदिया दिया है कि जो अप्रैल के एंड में उन्होंने बजट गवर्नमेंट पेश कर रही है कि वो नया टैक्स नहीं लगाएंगे, तो ये अपनी जो इलेक्शन है उसी सिलसिले की एक तैयारी है। तो इससे यस, आप कह सकते हैं कि लोगों को डायरेक्टली बर्डन नहीं करेगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इसको ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें अभी तक खाता खा तरीके से इजाफा नहीं हुआ, और वही जो लोग दे रहे हैं, जो छोटी सी एक यूनिवर्स है, वही लोग टैक्स देते जा रहे हैं, उनको एक बर्डन करते जा रहे हैं। तो अभी भी लोगों की तरफ से है कि लोगों को जो ऑलरेडी कंप्लाइंट लोग हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, फाइलर्स हैं, या नए फाइलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे जो टैक्सेशन रेट है उनको आप कम करें, ताकि नए लोग उसकी तरफ इंसेंटिवाइज हों, अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करें। जो हैरेसमेंट है या एम्बैरसमेंट है या रेड टेपिज्म है, उस किस्म की जो पॉलिसीज को इस तरह करें कि किसी की कोई सवाबदीदी इख्तियारात ना हो, और जो कंप्लाइंट लोग हैं बगैर किसी खौफ व खतरे के अपने टैक्स को पे करते रहें। तो इससे एक कल्चर डेवलप हो, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त एक रिक्वायरमेंट है कि हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें। हमारे यहाँ जो एक आपको मालूम ही है कि एक इनफॉर्मल इकॉनमी है, उसका बहुत बड़ा साइज है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने कम वक्त में ये लोग अपने ये वो अपने टैक्स नेट में लें, लेके आएँ, अपने जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करें, रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हो, हमारी गवर्नमेंट की कर्जों पे या फॉरेन बोरिंग के ऊपर जो एम्फसिस रहा है वो जो है कम हो, ताकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ता जा रहा है उसी से ही हमारे जो हमारे और फॉरेन बोरिंग के थ्रू गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज को पूरा कर रही है, उसी से ही हमारे रुपये के ऊपर अगेंस्ट डॉलर दबाव आया है, हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन भी हुई है, और जिसके अपने मनफी असरात भी होंगे महंगाई की शक्ल में, और बहुत सारे मनफी असरात होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को इस तरफ से पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इसको बेहतर बनाना होगा। नए बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी पर भी हुकूमत गौर कर रही है। क्या कॉर्पोरेट टैक्स में कमी का फैसला भी दुरुस्त साबित होगा? जी, ये भी आपने सही कहा है कि जिससे कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है। जो इस वक्त शायद 35% थे, उनको कम करने की मुख्तलिफ जो लोगों में अफवाहें हैं या तजवीज़ हैं, तो वो है, लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है। कॉर्पोरेट रेट्स हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर ये कम होने चाहिए, ताकि जो हमारे मुल्क के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इतनी जो अनलिस्टेड कंपनीज बेशुमार हैं, प्राइवेट कंपनीज बेशुमार हैं, ताकि वो सारे इंसेंटिवाइज्ड हों और टैक्स पेयर बने, और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, और इससे जो है नए जो कंपनीज का रजिस्टर होना, और इससे कंपनियों का एक प्रॉफिटेबल तरीके से चलना, और उसके अगर ये प्रॉफिटेबल तरीके से चलेंगी
تو ہمارے ملک کے اندر جو پبلک سیونگ ہے وہ بھی انکریج ہوگی. اگر لوگ جو ہیں کمپنیز میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، ان کی سرمایہ کاری کے اوپر ان کی پروفٹیبلٹی بڑھتی ہے، نیچرلی وہ انسینٹیوائز ہوں گے کہ وہ زیادہ سیو کریں، زیادہ انویسٹ کریں، اور تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھیں. تو یہ کارپوریٹ ٹیکس کو کم کرنا یہ ایک مثبت سوچ ہے. میں اس کو پوری طرح انڈورس کرتا ہوں، یہ اس طرح ہونا چاہیے. اور اسی طرح کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ نے وہ 4% جو سپر ٹیکس لگایا ہے، ایسی کمپنیز جن کا 50 کروڑ سے زیادہ منافع ہے ان کے اوپر سپر ٹیکس ہے، تو اس کو بھی جو ہے ختم کیا جائے. کیونکہ یہ انیشلی یا 2-3 سال پہلے یہ ایک ون ٹائم لگا تھا، اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے ہر سال. تو بہرحال یہ اب گورنمنٹ ہے، اس نے اپنے وسائل بھی انکریز کرنے ہیں، اور اسی پبلک اویئرنیس کے لیے یہ بھی میں بتا دوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا اس سال جو آج اخباروں میں اس طرح کوٹڈ ہے کہ شاید 100 ارب روپے سے ان کا ریونیو کلیکشن کا ٹارگیٹ شاید یہ مس کریں گے. اور تو لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی ریونیو گروتھ 17% ہے. 17% یہ ایک سیٹسفیکٹری ہے، لیکن یہ آئیڈیل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے شدید ہمارا ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اپنے وسائل میں اضافہ کریں، اور جو موسٹ سسٹینیبل سورس ہے جس سے ملک کے اندر بہتری بہت مثبت طریقے سے ہوگی وہ ہے اپنے انٹرنل ریسورسز کو موبلائز کریں، اپنی ریونیو کلیکشن کو بڑھائیں. سر بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ آدمی پر ہر بجٹ میں ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے اور پرتعیش زندگی گزارنے والے ٹیکس نیٹ سے باہر ہے؟ وہ جو آپ نے جس طرح نشاندہی کی ہے، ایکچولی پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن کا کلچر ہے یا اسٹرکچر ہے وہ اس طرح بیسڈ ہے کہ زیادہ تر گورنمنٹ کا ایمفیسس ہے وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن. انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے میں اس کو اس طرح کہوں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ڈائریکٹ ٹیکس پیئرز سے پیسے دینے میں ان کو مشکلات ہے، یا جو بھی اس میں ہے اسٹاف انیفیشینٹ ہے، یا اس میں ان کی بیلافائڈی بھی کہہ لیں. لیکن اس میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے انڈائریکٹ ٹیکس لگاتی ہے. جس طرح انڈائریکٹ ٹیکس سے مراد ہے جس طرح آپ پیٹرول کے اوپر آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ جو ظاہر ہے تو ٹیکس لگا تو اس سے جتنی ٹرانسپورٹ ہے اس کے ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے عام پبلک سفر کرتی ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے ہاں جی ایس ٹی ہے، تو جی ایس ٹی کے اوپر اور یہ کئی جو ہے چیزوں دوسری ضروری چیزوں کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، تو اس سے پبلک جو ہے ٹیکس دینے پہ مجبور ہے. تو اب جو ہے کہ جو نیچرلی اس کو اب بیلنس کرنا ہوگا کہ پبلک کو گورنمنٹ جو ہے پیسے ایک پروڈکٹیو طریقے سے پبلک تک ان کے فوائد پہنچا سکتی ہے نا. پروڈکٹیو طریقہ تو یہی ہے کہ لوگوں کے لیے اچھی اور سستی تعلیم اور اچھا یعنی کہ طبی سہولیات، اور ایسے پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کرے کہ جاب کریشن ہو جہاں پہ ان کو روزگار ملے، اور وہ ایک ہمارے لیے ایک ہمارے لیے ایک پروڈکٹیو شہری بنے، اور ان کی جو ٹیکنیکل سکلز بھی بڑھائیں، تاکہ ملک کے اندر ہماری جو جس طرح گورنمنٹ پلان کر رہی ہے اپنی انڈسٹری کو بڑھانا ہے، تو ہمارے ملک کے اندر سے بھی ایک اسکلڈ لیبر کے طور پہ وہ اپنے اس کمی یا اس گیپ کو پورا کر سکے، تو ملک ایک بہتر راستے سے پیش رفت کرے گا. بہت شکریہ سر آپ کے خصوصی وقت کا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عالمی مارکیٹ میں کوئلے کی قیمت میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. کوئلے کی قیمت $90 سے بڑھ کر فی ٹن $103 تک پہنچ چکی ہے، جو کہ مجموعی طور پر 14% اضافہ بنتا ہے. کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کی کارکردگی کو جاری رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت فوری طور پر کوئلے پر عائد 5% درآمدی ڈیوٹی ختم کر دیں. درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے سے کوئلے سے چلنے والے منصوبوں کے سرمایہ کار نقصان سے بچ سکیں گے، بلکہ قومی گریڈ پر بھی جانے سے محفوظ رہ سکیں گے. اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات. سر بتائیے گا کہ عالمی مارکیٹ میں کوئلے کی قیمت میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. ایسے میں کوئلے پر عائد 5% درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کا مطالبہ درست ہے یا نہیں ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ ہیں وہ ہماری قومی ضروریات کے پیش نظر اس پر تو بحث کرنا شاید کسی اور وقت ہم کر سکیں گے کہ آیا کوئلے کے پلانٹ اب پاکستان میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ بالآخر کوئلہ جو ہے، جو زیادہ تر یہ جو پاور پلانٹس لگے ہیں اور لگ رہے ہیں ان میں امپورٹڈ کوئلہ یوز ہو رہا ہے، ماسوائے جو تھر کا بلاک ہے۔ تو امپورٹڈ کوئلے کی ظاہر بات ہے ہمیں کم از کم دو بڑے رسک ہیں جو ہمیں ہر وقت درپیش ہیں، جن میں سے ایک رسک جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا ہے، جو ایکسچینج رسک آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا اپنے سوال میں کہ روپے کی قدر بڑھ رہی ہے، روپے کی قدر گھٹ رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے جو کوئلہ امپورٹ ہوگا وہ پہلے کی نسبت ہمیں پاکستانی روپے میں مہنگا لگے گا۔ اب اس وقت آپ دیکھیں گزشتہ چند مہینوں میں روپیہ جو ہے وہ 10% اپنی قدر کھو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو لامحالہ جو امپورٹڈ کوئلے پہ چلنے والے پلانٹ ہیں وہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 10% سے بڑھ جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا کنزیومر ہے، جو صارف ہے، اس کے پاس جو بجلی آ رہی ہے وہ بھی ریٹ گورنمنٹ کو یا بڑھانا پڑے گا، اور بالفرض اگر وہ نہیں بڑھاتی تو یہ جو ہم بہت ساری بات سنتے ہیں گردشی قرضے کی، سرکولر ڈیٹ کی، تو اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کیا درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے سے کوئلے سے چلنے والے منصوبوں کے سرمایہ کار نقصان سے بچ سکیں گے؟ درآمدی ڈیوٹی کم کرنے سے میں پاور کے بارے میں اپنے کوئلے سے چلنے والے منصوبوں کی بات کی ہے، اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئلہ صرف آپ کے ملک میں پاور پلانٹ میں یوز نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ملک میں کوئلہ جو ہے وہ سیمنٹ پلانٹس میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور سیمنٹ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 48 ملین ٹن کی کیپیسٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور فردر کیپیسٹی آن لائن آ رہی ہے، اور ایئر جو پلانٹس ہیں یہ بھی بہت زیادہ کوئلے پہ منحصر ان کا انحصار ہوتا ہے، کوئلہ ان کے پروسیس میں یوز ہوتا ہے۔ تو اب جو آپ کا سوال ہے اگر تو صرف پاور پلانٹ کے حوالے سے ہو تو دیکھیے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر دی کہ پاور پلانٹ میں تو یہ ہے کہ جو پاور کی جو پرائسنگ ہے آئی پی پی موڈ میں، جو کہ گورنمنٹ کو پاور پلانٹ اپنی بجلی بیچتے ہیں، ان کے پاس تو ڈالر کی انڈیکسیشن شاید ہو، تو ایکسچینج ریٹ کا جو فرق پڑے گا وہ ان کو ادروائز گورنمنٹ دے گی، تو اس لیے ان کے تو شرح منافع میں شاید اس کا کوئی خاص فرق نہ پڑے جو کہ کوئلے کی پرائس چینج ہو رہی ہے۔ لیکن جو سیمنٹ انڈسٹری ہے، جو اپنے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس وقت پاکستان کی، اور جو پاکستان میں سی پیک کی وجہ سے جس قسم کی گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ انڈسٹری اور بھی ایک واضح رول پلے کرے گی، تو میرا خیال ہے ان کی پروفیٹیبلٹی پہ ضرور اثر پڑے گا۔ اس میں اگر کوئلے کے اوپر سے ڈیوٹی کو کم کیا جائے تو شاید ان کے لیے یہ ایک خوشائند معاملہ ہوگا۔ کوئلے کی قیمت میں اضافہ ہونے سے کیا بجلی کے مہنگے ہونے کے امکانات بھی مزید بڑھ جائیں گے؟ جی بالکل، یہ تو بجلی کے مہنگے ہونے کے امکان کی بات نہیں ہے، بلکہ بجلی تو بالکل مہنگی ہوگی، کیونکہ جو کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ ہیں لامحالہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ انکریز ہوگی، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ انکریز ہوگی تو جو اوور آل جو گورنمنٹ پاور خرید رہی ہے اس میں سے جو کمپوننٹ کوئلے سے آ رہا ہے، جو کہ ابھی ایک بڑا کمپوننٹ ہے، کیونکہ ابھی ہماری اس گورنمنٹ نے کوئلے کے کئی پاور پلانٹ لگائے ہیں جو بڑی کیپیسٹی کے ہیں، تو وہ ہماری اوور آل ٹوٹل پروڈکشن میں یا ٹوٹل پاور مکس میں ان کا ایک بڑا حصہ ہے، تو بڑا حصہ ہے تو جب اس کی پرائس بڑھے گی تو اوور آل جو کنزیومر کے لیے پرائس ہے یا اوور آل جو ایک ایوریج پرائسنگ ہے جو گورنمنٹ جس پہ گورنمنٹ کو بجلی پڑ رہی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئلے سے چلنے والے توانائی کے منصوبوں کو بجلی پر منتقل کرنا پڑا تو کیا وابڈہ پر غیر معمولی بوجھ برداشت کرنے کی سخت موجود ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے آپ کا سوال کا مقصد یہ ہے کہ کوئلے سے چلنے والے جو دوسرے منصوبے ہیں، کیونکہ جو کوئلے سے چلنے والے توانائی کے منصوبے ہیں بجلی بنانے کے، وہ تو خود بجلی بنا رہے ہیں، ان کو تو آپ بجلی پہ منتقل نہیں کر سکتے، لیکن جو کوئلے سے چلنے والے دوسرے پلانٹس ہیں جن میں جیسے میں نے سیمنٹ کا ذکر کیا یا اور انڈسٹری، اگر اس کو کوئلے کی جگہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف پاور یوز کی جائے تو پہلی بات ہے کہ اتنی پاور سرپلس یا اتنی پاور کی اویلیبلٹی موجود ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ایسا میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے خصوصی وقت کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔